अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर अब्दुल बासित, और हमें अब से थोड़ी देर के बाद मुस्लिम लीग नवाज़ से शेख रुहेल असगर साहब ज्वाइन कर लेंगे। लाहौर भी जाएंगे क्योंकि इस वक्त जो है वो हमारे सामने एक लाइव सिचुएशन मौजूद है। पूरा दिन ज़मान पार्क लाहौर मैदान जंग बना रहा। इस्लामाबाद से जो टीम गई थी इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के लिए, वो अभी भी सरतोड़ कोशिशें कर रही हैं। अभी तक जो इतला है वो इस मामले में क्लैरिटी नहीं है। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की शेलिंग की गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों और सिक्योरिटी के इदारों के जो अहलकार हैं उनके दरमियान पूरा दिन आप लोगों ने देखा होगा टेलीविज़न स्क्रीन्स पर हाथापाई के मनाजिर, लाठी चार्ज, आंसू गैस की शेलिंग, ये तमाम मनाजिर थे जो बदकिस्मती से आज हमें अपने टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देखने पड़े। आखिर क्यों हमारे सियासतदान इस मामले को उलझा रहे हैं? क्यों पाकिस्तान को इस्तेहकाम की तरफ नहीं ले जाया जाता? अगर इमरान खान साहब गिरफ़्तार होते हैं तो उस सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या हिकमत अमली होगी? कौन पार्टी के मामलात संभालेगा? और इमरान खान की गिरफ़्तारी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा आइंदा इंतखाबात में या फिर नुकसान होगा? जिस खदशे का इज़हार इमरान खान साहब करते हैं कि उनकी अदम मौजूदगी में पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जाएगी, वो बार बार पैगाम देते हैं, वो पैगाम कितना कारगर होगा? इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त जो इतलात हैं मॉल रोड लाहौर से ज़मान पार्क के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर, और मरी रोड रावलपिंडी समेत कराची और मुख्तलिफ़ इलाकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स एहतजाज के लिए बाहर निकल रहे हैं। मॉल रोड के हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ पर पुलिस के साथ कोई हल्का फुल्का तसादुम भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का। इससे पहले कि मैं ज़ाहिर है कि हम लाहौर जाकर अपने जो ब्यूरो चीफ़ हैं उनके साथ भी बात करेंगे, लेकिन पहले शेख रुहेल आप जो हैं उनको इस डिस्कशन में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताइए, आप माशाल्लाह इतने सीनियर सियासतदान हैं, कुछ लगभग 5 दिहाइयाँ हो गई आप सियासत में हैं, क्या आपने कभी इससे पहले पाकिस्तान के इतने बुरे हालात देखे? पाकिस्तान का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने जो इस वक्त मामला आप डिस्कस कर रहे हैं ना, ये आप ध्यान में रखें कि इमरान को कोई 16 एमपीओ के तहत या 107 151 में गिरफ्तार नहीं की जा रहा है। आपने देखा था जो जज साहब के साथ जो खातून जज थी उनके साथ इनका रवैया क्या था, क्या कुछ किया था, और जो अब जज साहब थे उन्होंने क्या रिमार्क्स दिए जमानत के मामले में, उन्होंने क्या कहा पुलिस अफसर को। तो इसमें हुकूमत का तो कुछ लेना देना ही नहीं है। मतलब मैंने तो एट्रीब्यूट नहीं किया, वो केस मैंने तो नहीं बनाया, आपने खुद जो बेवकूफियां हमाकतें की हैं अब आप उसका सामना कर रहे हैं। अब ये जो तरीका है ये तरीका गलत है। आप अदलिया को, आप अपने पाकिस्तान की अदालतों को ये मैसेज दे रहे हैं कि आप किसी पे भी अगर इस तरह का कोई केस करेंगे, आप जमानत कैंसिल करेंगे तो वो आगे से रिलेटिएट करेगा। आप ये किसको क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? अगर कोई अदालत आपको कहती है आने के लिए तो आपको चाहिए जाइए, जाके सामने पेश हो जाइए, जाके उनसे इस्तदा कीजिए कि जनाब मैं बीमार हूँ, मैं लागर हूँ, मैं नहीं आ सकता, मेरे मामलात खराब हैं। एक तरफ आप सारी अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को जारी किए हुए हैं, दूसरी तरफ अगर कोई अदालत आपको बुलाती है, आपकी खुशकिस्मती ये है कि हमारी हायर जुडिशरी जो है वो जरा मेरे ख्याल में शायद सॉफ्टली एक्ट करते हैं, मेरा ख्याल है। अच्छा, आपको ये लगता है कि अदालतें जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ बड़ा नरमी से पेश आती हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं खुद कुछ नहीं कह रहा भाई, मैं तो आपसे लोगों के सुना के बात कर रहा हूँ। मुझे क्या पड़ी है, मैं को वकील हूँ भाई, कल को जाकर मैं फिर वहां पे भुगता फिरूंगा, मुझे क्या जरूरत है ये बात कहने की। मैं तो आपको एक अपनी जनरल एक व्यू दे रहा हूं। लेकिन रुहेल असगर साहब, आप जाहिर है कि एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, तो जाहिर है कि हम आपसे पॉलिटिक्स के हवाले से सवाल करेंगे, हम आईनी कानूनी मामले में नहीं उलझेंगे। लेकिन आपने जो गुफ्तगू की, मुझे ये बताइए कि ये अगर रीत चल पड़ेगी, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो रही है, बिल्कुल ये मामला बिल्कुल दुरुस्त है कि कानून और आइन जो है उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए, लेकिन इस मामले में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स लग जाते हैं जब उन पर दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर दहशतगर्दी का मुकदमा बना दिया जाता है। माजी में भी ऐसा होता रहा, हमारे पॉलिटिशियंस को विक्टिमाइज किया जाता रहा। तो अगर आज हमारे पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल वर्कर्स इसको जस्टिफाई करेंगे, कल
اگر ایسے سینز ہمیں ماڈل ٹاؤن یا جاتی عمرہ میں دیکھنے کو ملے یا حضرت میری آپ گزارش سن لیں، کیا نہیں کیا، کیا کچھ نہیں کیا؟ کیا جاتی عمرہ کی دیواریں گرانے نہیں پہنچ گئے؟ کیا جاتی عمرہ کو یہ بلڈوز کرنے کی کوشش نہیں کی گئی؟ کیا ماڈل ٹاؤن کے گھروں کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش نہیں کی گئی؟ کیا کسی شریف آدمی کی عزت ان 4 سالوں میں محفوظ تھی؟ کیا کسی کا گھر محفوظ تھا، کسی کی جائیداد محفوظ تھی، یا وہ خود محفوظ تھا؟ کون سے اداروں سے ان لوگوں کو تذلیل نہیں کیا گیا؟ کس کس کو نہیں کیا گیا؟ جس سے آپ پوچھ رہے ہیں نا، میں 70 سال کا آدمی ہوں، میرے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا؟ تو کیا سمجھتے ہیں کہ میرے منہ سے کوئی کلمہ حق نکلے گا؟ میں تو پھر بھی بڑے سافٹ ہی بول رہا ہوں کہ عدالت نے اگر ایک حکم دیا ہے تو آپ اس کے آگے دیوار بن کے مت کھڑے ہوں، جائیے، جا کے پیش ہو جائیے۔ اگر عدالت کہہ دیجیے کہ ان کو پکڑ کے لا کے میری عدالت میں پیش کریں، تو آپ مجھے بتائیں کہ پولیس کیا کرے گی؟ چھوڑ دے۔ اب کیا میسج کیا جائے گا پتہ ہے آپ کو؟ نہیں، لیکن اس میں روہیل اصغر صاحب، اس میں اصل میں دراصل سوال تب پیدا ہوتا ہے کیونکہ مریم بی بی آپ کو معلوم ہے جلسے کر رہی ہیں، مختلف تنظیمی کنونشن سے بات کر رہی ہیں، ورکر کنونشن سے خطاب کر رہی ہیں، اور وہاں پر ایک بات وہ تواتر سے کہہ رہی ہیں کہ پہلے انصاف ہوگا پھر انتخاب ہوگا، پہلے ترازو کے پلڑے برابر ہوں گے پھر انتخاب ہوگا، پہلے عمران خان کو بھی 200 پیشیوں پر جانا ہوگا۔ تو پھر میسج یہ جاتا ہے کہ جیسے عدالتیں، ریاست، انتظامیہ سب کے سب مریم نواز صاحبہ کی اس خواہش پر عمل کر رہے ہیں۔ آپ یہ بات کر سکتے ہیں، میں یہ بات کرنے کو قطعی طور پہ تیار نہیں ہوں، میں قطعی طور پہ یہ بات کہنے کو تیار نہیں ہوں۔ کیا مجھے ایک بات بتائیں کہ مریم صاحبہ نے کہا تھا کہ آپ اس خاتون جج کی بے عزتی کریں؟ کیا مریم صاحبہ نے آپ کو کہا تھا کہ آپ گھڑیاں لے کے باہر بھیجیں؟ کیا مریم صاحبہ نے آپ سے کہا تھا کہ لیما باجی جو ہے سلائیوں کی مشینیں کر کے کھربوں روپیہ کما لیں؟ کیا مریم صاحبہ نے کہا تھا کہ آپ وہ نقوی صاحب جو ہیں وہ کیا ان کے جو ابراج والے، ان کو آپ زکوٰۃ کا اور فطرانے کا پیسہ آپ ان کو دے دیں اور ڈبو دیں؟ کیا مریم صاحبہ نے آپ کو کہا تھا کہ ملک ریاض کا پیسہ ہڑپ کر دیں؟ کیا مریم صاحبہ نے کہا تھا کہ آپ ملک ریاض سے پیسہ لے لیں یا زمینیں لے لیں؟ یار آپ خدا کے لیے کم از کم یہ بات نہ کیا کیجیے۔ آپ ذرا دیکھیے کہ ہو کیا رہا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی بہتری کے لیے کیا جا رہا ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شوکت ترین نے جو بات کی تھی وہ پاکستان کی بہتری کے لیے کی تھی؟ یہ تو دشمنی ہے۔ نہیں سر، میرا مدعا صرف اتنا ہے کہ اس سارے معاملے میں کیا دیکھیں، آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اپنی پولیٹیکل سٹریٹجی جس طریقے سے لے کر چل رہے ہیں، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کیا آپ ملک کے معاملات سنبھال لیں گے جس مقصد کے لیے؟ بھائی صاحب ابھی انہوں نے کیا کیا ہے؟ میں تو آپ سے بار بار ایک ہی سوال کہہ رہا ہوں کہ حکومت کا کیا لینا دینا بھائی؟ حکومت نے تو صرف جو حکومت کو حکم ملے گا عدلیہ کی طرف سے وہ حکومت نے بجا لانا ہے۔ اگر حکومت وہ بجا نہ لائے تو حکومت گناہگار ٹھہرے گی۔ آپ کمال، مطلب آپ ایک طرف کی ایک رخ پہ نہ چلیں، آپ ذرا سوچیے تو صحیح کہ یہ ہو کیوں رہا ہے؟ کیا کسی مجسٹریٹ نے کیا ہے، کسی اے سی نے کیا ہے، کسی ڈی سی نے کیا؟ مان لیتے ہیں۔ میں بہت معذرت کے ساتھ میں یہ بتا رہا ہوں کہ اب سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے مریم بی بی نے اور رانا ثناء اللہ صاحب نے شیخو پورہ، قصور اور ننکانہ کے کنونشن سے خطاب کیا۔ وہاں پر انہوں نے جو گفتگو کی اس میں باقاعدہ اونرشپ جو ہے عمران خان صاحب کی گرفتاری وہ ہمارے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور مریم بی بی لے رہے ہیں۔ بابا خدا کے لیے میں یہی کہہ رہا ہوں، یا تو آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، پھر جان بوجھ کے آپ سمجھنا نہیں چاہ رہے۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جب ایک عدلیہ آپ کے پولیس افسر کو بلوا کے یہ کہتی ہے کہ اس شخص کو پکڑ کے گرفتار کر کے میری عدالت میں پیش کیا جائے، تو فرض کس کا بنتا ہے؟ کیپٹل میں کون ہے وزیر داخلہ؟ رانا ثناء اللہ۔ الٹیمیٹلی اسی کی آتی ہے نا، آئی جی اسلام آباد جو ہے اسی کے اندر آتا ہے، تو اسی کی بننی ہے نا رسپانسبلٹی۔ عدلیہ تو اس کو پوچھنا ہے۔ آپ، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کچھ سمجھ نہیں۔ ایک سوال، سیاسی سوال پوچھ لیتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ آپ بحیثیت پاکستان مسلم لیگ کے رہنما کے سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری جو ہے وہ آپ کو سیاسی طور پہ فائدہ پہنچائے گی، پی ایم ایل این کو، یا نقصان پہنچا سکتی ہے؟ تو یہ تو مقصد ہی نہیں ہے بات کرنے کا،
یہ تو سوال ہی نہیں بنتا، یہ سوال ہی نہیں ہے. بھائی میں تو نہیں گرفتار کر رہا یار، خدا کے لیے آپ یہ کو کیوں نہیں سمجھ رہے؟ نہیں ہم سمجھ گئے ہیں، لیکن میں ایک آپ نہیں سمجھ گئے. اب سیاسی پہلو پہ بات ہو رہی ہے. میری گزارش سن لیجئے، آپ سن لیجئے میری گزارش. میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں، مدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ یا تو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، یا پھر آپ کے کہیں نہ کہیں گوشے میں کچھ نہ کچھ چھپا بیٹھا ہے جس کا آپ اظہار کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں سر، کسی گوشے میں کچھ نہیں چھپا ہوا، آپ بالکل اپنی بات کیجئے. میں تو آپ کو یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے نہ نقصان. وہ ہم سمجھ گئے آپ کی بات کہ آپ کا اس حکومت، وہ ہم آپ کی بات پلیز میری گزارش سن لیجیے. میرا حال تو یہ ہے کہ جناب میں نے تو احکامات کے اوپر عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے کہ اس کو پکڑ کے چھوڑ دیں، اس کو پکڑ کے اندر کر دیں، اس کو پکڑ کے لٹکا دیں، جو مرضی کر دیں، مجھے کچھ لینا دینا نہیں. آپ کو لینا دینا تو ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ایک بہت بڑی پارٹی کے قائد ہیں. وہ کون سی پارٹی کے قائد ہیں؟ پی ٹی آئی. یار خدا کے لیے، اللہ کے واسطے یار، مجھے آج تک میں نے بڑی سیاست کی ہے، میں نے آج تک اپنے معاشرے کو اس طرح برباد ہوتے نہیں دیکھا. بہت سے سیاستدان آئے، انہوں نے اپنی ذاتیات پہ سیاست کی، انہوں نے اس ملک کے مفادات کے لیے سیاست کی، لیکن قسم خدا کی کھا کہتا ہوں کہ اس طرح معاشرے کو کسی سیاستدان نے تباہ نہیں کیا جس طرح آج کیا جا رہا ہے. لیکن پھر بھی وہ پاپولر تو ہے نا. وہ کون سی پاپولرٹی ہے؟ کون سی پاپولرٹی؟ گند. ہمیشہ آپ بات یاد رکھیں، شیطانیت زیادہ ہوتی ہے. شیطانیت آپ کو نظر آئے گی، ہر جگہ نظر آئے گی. ایول لائنگ ایوریویئر. سر اس وقت میری تکلیف ہوگی آپ کو بات سن کے. نہیں کوئی تکلیف، ہمیں کیوں تکلیف ہوگی؟ نہیں روہیل اصغر صاحب دیکھیں، بالکل آپ کا موقف ہے، آپ کی جماعت کا موقف ہے، اسی طریقے سے تحریک انصاف کا بھی موقف ہے. میں دو باتیں کر لوں، آپ اس کا جواب دے دیجیے گا. کون سی تحریک انصاف؟ کون سی تحریک انصاف؟ پاکستان تحریک انصاف، جس کے چیئرمین عمران خان صاحب ہیں. نام لے. انہوں نے نیچے کون ہے؟ اس کے نیچے کون ہے؟ کتنی طریقوں میں رہے. ارے چھوڑیں اس بات کو. میں جو آپ نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا، جو ریزنل سوال تھا آپ کا، گرفتاری. بابا میرا کوئی کام نہیں گرفتاری کا، مجھے تو عمل کر رہا ہے جو احکامات عدالت سے آئیں گے. آپ کو یاد ہے یوسف گیلانی پرائم منسٹر آف پاکستان تھے، جب سپریم کورٹ نے ان کو سٹیپ ڈاؤن کروانے کے لیے کہا، اڑ سکتے تھے. پولیس ان کے نیچے، ایڈمنسٹریشن ان کے نیچے، کچھ نہیں ہو سکتا. اسٹیپ ڈاؤن کر کے سیاستدان ہونے کی وجہ سے آپ کہیں نہ کہیں آپ کی پارٹی انالائز تو کر رہی ہوگی نا کہ کیا حالات ہیں، کس طرح یہ پین آؤٹ ہوں گے، اس کا کیا اثر ہوگا. بھائی جان کچھ پارٹی کا کچھ لینا دینا نہیں اس کے ساتھ. چلیں اس پہ بات کر لیتے ہیں. شیخ روہیل اصغر صاحب، جو پارٹی کا لینا دینا ہے، اور پارٹی کا لینا دینا ہے ان کی اپنی سیاست اور ان کی سیاسی حکمت عملی اور آئندہ انتخابات. اب یہ تو نظر آ رہا ہے کہ ہم انتخابات کی طرف جا رہے ہیں. عمران خان صاحب نے تو کہا کہ میں مینار پاکستان پہ جلسہ کروں گا. پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ورکر کنونشن سے ہٹ کے، کیونکہ اب رمضان آ جائے گا، ایک مہینہ تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ لوگ مصروف ہوتے ہیں، تو ونڈو بہت کم ہے. آپ ہمیں کب بڑے بڑے جلسے کرتے نظر آئیں گے؟ یہ تو قائدین کا فیصلہ ہے، میرا فیصلہ تو نہیں ہے. میں تو اپنے جو حلقے میں میرا انتخاب ہوگا صوبائی اسمبلی کا، تو میں تو اس میں ہی اتنا مصروف ہوں گا، اور اس میں اپنے جلسے تو ہے نہیں آپ کہہ سکتے، کیونکہ رمضان میں جلسے کرنا اللہ کا کرم ہے. میں نے پچھلے رمضان میں ایک جلسہ کیا تھا، شاید آپ کے پاس اس کی فوٹیج ہو تو دیکھ لیجئے گا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس دفعہ تھوڑا سا ماڈیفائی ہوگا کہ ہمارے سیاست میں جب یہ سلسلہ شروع ہوتا تو ایک ہمارے پاس ایونٹ ہوتا ہے افطاری کا. ہم افطاری سے لے کے عشاء کی نماز تک اپنی وہ سیاسی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد عشاء کی نماز اور اس کے بعد تراویحاں، اس کے بعد ایکٹیویٹیز نہیں ہو سکتی ساری اس قسم کی کوئی آپ کی سیاسی ایکٹیویٹیز ہوگی. الٹیمیٹلی ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ کو 10 دن ملیں گے ٹوٹل. میں 10 دن بھی نہیں ملیں گے، 7 دن ہی ملیں گے جو آپ کو الیکشن. سر 4 دن ملیں گے. اگر 22 یا 23 تاریخ کو عید ہوتی ہے تو 3 دن تو وہ عید کے پہلے 3 دن ظاہر ہے کہ وہی عرض کرنا نا. آپ آگے دیکھ لیجیے نا، جب الیکشن آپ دیکھ لیجیے 30 کو الیکشن ہے، اب 23 23 24 25 26 کو آپ فارغ ہوئے تو 26 سے لے کے 28 تک آپ کو 2 دن ملیں گے 24 آور الیکشن کرنے میں، سیاست کرنے میں یا اپنی کمپین کرنے میں.
ادروائز وہ یہی ہوگا کہ آپ اس کے کمپین کو آپ روزے کے درمیان کریں گے یا پھر آپ افطاری پہ کریں گے. ایز پی ایم ایل این کے ایک سینئر رہنما کے طور پہ بس دو چھوٹی چھوٹی باتوں کا جواب دے دیجئے، پھر مجھے بریک پہ جانا ہے. مجھے یہ بتا دیجئے کہ آج سے 2 سال پہلے تو آپ کی جماعت کی پاپولیرٹی بڑا زبردست نظر آتی تھی. آج جب آپ الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں، آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ پنجاب، جو کہ آپ کا سٹرونگ ہولڈ ہوا کرتا تھا، وہاں پر اپنا حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوگی؟ ایک یہ بتا دیں، آپ اس کا جواب دیجئے، پھر میں آپ سے اگلا سوال کرتا ہوں. نہیں انشاءاللہ. میں تو ہر اس چیز پہ ایمان میرا کہ جو اللہ کرتا ہے جس کو عزت دے گا کوئی کسی سے عزت چھین نہیں سکتا، آپ ذہن میں رکھیں. اور ایک بات، دوسری بات یہ کہ سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا، کوئی ایک ٹائم مقرر نہیں ہوتا، وقت کے ساتھ ساتھ سیاست بدل رہی ہے. بہت بہت شکریہ روہیل اصغر صاحب، آپ ہمارے ساتھ تھے. پروگرام میں بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد تحریک انصاف سے ان کا موقف لینے کی بھی کوشش کریں گے، اور اسی زمان پارک کے ارد گرد جڑی ہوئی، کیونکہ اس وقت مرکز بنا ہوا ہے زمان پارک خبروں کا، اس سے حوالے سے بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک کے دوران ہمیں جوائن کر چکی ہیں شاندانہ گلزار صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے، اور ہم اس وقت بات کر رہے ہیں جو سچویشن لاہور میں انفولڈ ہو رہی ہے. لگتا یہ ہے کہ اب محض چند گھنٹوں یا چند منٹوں کی بات ہے اور عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا، اور گرفتار کر کے ان کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسلام آباد منتقل کیا جائے گا. پاکستان تحریک انصاف کا اس پر موقف بھی جانتے ہیں، اور یہاں پر کیونکہ ایک سچویشن ہے، ہائپوتھیٹیکل ہے، عمران خان صاحب کی ایبسنس میں پارٹی معاملات کیسے چلیں گے، صورتحال کیسے کنٹرول ہوگی، اس کے اوپر شاندانہ گلزار صاحبہ سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام، جی آواز آ رہی ہے. جی مجھے یہ بتائیے گا، ایک تو جو سینز ہم نے دیکھے آج زمان پارک کے باہر، آپ نے بھی یقیناً ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھے ہوں گے کیونکہ آپ خود اس وقت لاہور موجود نہیں ہیں، لیکن آپ کا عمران خان صاحب سے آخری رابطہ کس وقت ہوا؟ شکریہ جی. میرا آج خان صاحب سے تقریباً دوپہر 2:30 بجے بات ہوئی تھی. میں یہی بتا رہی تھی، میری آج اپنی ہیئرنگ تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں FIR کی کوشمنٹ کے لیے، اور میری بیل کل ایکسپائر ہو رہی ہے. تو میں نے ان کو یہی کہا کہ سر انشاءاللہ میں کل پہنچوں گی جب میری بیل رینیو ہو جائے گی. بٹ اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں اچھی طرح پتا تھا، اب تو یہ ان کا MO ہو گیا ہے کتنے مہینوں سے، کہ جب کوئی بڑی تباہی پاکستان پہ آنی ہوتی ہے یہ کوئی نہ کوئی ڈسٹریکشن کریٹ کر دیتے ہیں. پچھلے 3 دنوں میں آپ دیکھیے گا، سب سے پہلے ایک اسپیشل چائلڈ، ایک معذور ورکر جو مینٹلی 100% نہیں تھے، اس کو ان لوگوں نے جس تشدد سے مروایا. پھر اس کے بعد یہ سارے معذرت کے ساتھ یہ جو چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ جو قاتل ہیں، ان کے سب کے توشہ خانہ کے ریکارڈ نکلے ہیں. اور اندھا دھند جب بی ہائیو ہوتا ہے نا، اس کو ڈنڈا کوئی مارتا ہے تو بیز ایک دوسرے کو اٹیک کرنے لگتی، وہ چکر ہو گیا. کوئی ایک سٹیٹمنٹ، کوئی دوسری سٹیٹمنٹ، کوئی تیسری سٹیٹمنٹ. اور اس کے بعد جو IMF ابھی تک جو ان کے بیسٹ فرینڈز امریکنز، ان کو $2 نہیں ملے، اس وجہ سے انہوں نے تو بہت سا دیا ڈونلڈ ڈو کا، رجیم چینج کا، کچھ ان کو اس سے نہیں ملا. تو وہ امبیرسمنٹ کور کرنے کے لیے یہ ڈرامہ ان لوگوں نے سٹارٹ کر لیا. تو میری ان سے کوئی نیکی کی یا پاکستان دوستی کی توقع تو نہیں ہے. عمران خان تو محض ایک بہانہ ہے، اصل نشانہ تو پاکستان کی معیشت، پاکستان کو ایک وہ اسٹیٹ رکھنا جو ہمیشہ آپ کی غلامی کرے. مطلب 75 سال سے جو چل رہا ہے اس اسٹیٹس کو مینٹین کرنا ہے، یہ وہ ہے. خان صاحب جسٹ ہیپن ٹو اسٹینڈ ان دی وے. صحیح. شاندانہ صاحبہ، ہمیں اس دوران جو ہیں وہ چودھری سرور صاحب سابق گورنر ہیں پنجاب کے، پاکستان تحریک انصاف میں بھی رہے ہیں، مسلم لیگ نواز میں، اور حال ہی میں انہوں نے مسلم لیگ کاف جوائن کی ہے، وہ بھی ہمیں اس پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں، ان سے بھی بات کریں گے. آپ پہلے مجھے یہ بتا دیجئے شاندانہ صاحبہ کہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے، ایمرجنسی کمیٹی، جس میں شامہ سیف اللہ نیازی، اعظم سواتی اور اعجاز چودھری پنجاب سے، جبکہ خیبر پختونخوا سے مراد سعید اور علی امین گنڈا پور صاحب شامل ہیں، تو عمران خان صاحب کی ایبسنس میں پارٹی کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ اس حوالے سے بھی خان صاحب سے آپ کی کوئی بات ہوئی؟ نہیں جی، میرے خان صاحب سے اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی. جو ہمارے سینئرز ہیں وہ اس پہ ایکشن لے چکے ہیں، کام ہوگا. اور انشاءاللہ ہم سب اس وقت جو حالت ہے ایک سیسہ پلائی دیوار کی طرح ہم کھڑے ہیں. کوئی ایک بندہ بھی اگر خان صاحب کو ہارم کرے گا تو اس کے پھر کانسیکوینسز جو ہوں گے ملک کے لیے، وہ ملک کے لیے اچھے نہیں ہوں گے. کیونکہ اس وقت جو دشمنان پاکستان اندرونی ملک بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو چاہتے ہی ہے کہ پاکستان میں تباہی پھرے. جس طرح MQM کے ایک ملیٹنٹ ونگ تھا، پیپلز پارٹی کا ملیٹنٹ ونگ ہے، تمام پارٹیوں کا
PTI का आज तक मिलिटेंट विंग हमें नहीं बताया, हमने कितना हम पे फोर्स है, हम पे प्रेशर है, बट हम नहीं बनाते सिर्फ इसलिए क्योंकि इस किस्म का बंदा इनको टकरा नहीं है। 1000 तकारीर करेंगे, 1000 बातें करेंगे, कीचड़ उछालेंगे, वो सारे छींटे पे आते हैं। अब तो खून उछाल रहे हैं। वो उनकी आ रहा है दामन पे। आपने मरियम नवाज की स्पीच सुन ली जो उस दिन फोन पे कह रही थी कि जी एंगल ये करे, एंगल वो करे और इसको कार एक्सीडेंट करे। भाई आपकी अपनी औलादें हैं, आप जरा सा फिक्र और गौर करें कि जो आप एक गरीब बच्चे के साथ कर सकते हैं वो आपकी अपनी झोली में आएगा। ये सिर्फ खान साहब एक बहाना है, ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन। सरदार साहब एक दो सवाल में छोटे चौधरी सरवर साहब से पहले एक सवाल कर लें। इनसे कर लेते हैं, इन्होंने जाना भी है ना फिर। अच्छा चौधरी सरवर साहब प्लीज आप थोड़ा सा चौधरी साहब से मेरी जाने से रिक्वेस्ट, एक तो ये बताइए कि आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की अब जो रिक्वेस्ट है वो कल तक उसको कर दिया है मुलतवी, तो क्या बेहतर नहीं होगा कि आज एक रात की बात है, इमरान खान साहब गिरफ्तारी दे दें और कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट इन एनी केस वो जो वारंट है उसको मनसूख कर दे। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि इस जो कमेटी बनी है इमरजेंसी कमेटी, इसमें हमें कोई खातून रहनुमा नज़र नहीं आई, इसकी क्या वजह फरमा रहे हैं जी? मैं खुद कोर कमेटी का हिस्सा नहीं हूँ तो मुझे नहीं मालूम कि कोई खातून है कि नहीं है, बट मोस्ट प्रॉब्ली डॉक्टर शिरीन मजारी और डॉक्टर यास्मीन राशिद तो दोनों उसमें होंगी। जहाँ पे बात एक रात की रही, देखिए गेम ये है नहीं, जहाँ पे यूर डीलिंग विद मैडमैन, विद साइकोपैथ्स, विद मर्डरर्स। ये वो लोग हैं जिन्होंने अरशद शरीफ को कत्ल करवाया, ये वो लोग हैं जिन्होंने खान साहब असैसिनेशन अटेम्प्ट करवाया। ये सिर्फ खान से सजदा चाहते हैं कि आप 2-3 चीजें भूल जाएं, अरशद शरीफ की असैसिनेशन भूल जाएं, उसका शहादत भूल जाएं, खान पे जिन लोगों ने असैसिनेशन अटेम्प्ट किए उनको माफ कर दे, NRO को नहीं छेड़ना, बाकी हम आपको 10 मुल्क के लिए ये 10 सही। शानदाना साहिबा आप हमारे साथ लाइन पर रहिएगा। चौधरी सरवर साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी सर मुझे ये बताइए, आप माशाल्लाह आपका बड़ा तजुर्बा है पाकिस्तान का भी, पाकिस्तान से बाहर भी आपने दुनिया घूमी है। ये जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में क्रिएट हुई है, इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत पुरयकीन है और उनका मौक़िफ़ ये है कि इसमें जो असल टारगेट है वो इमरान खान साहब की ज़ात नहीं है बल्कि पाकिस्तान है। पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ किया जा रहा है बड़ा सिस्टमिकली। डू यू एग्री विद दैट? देखिए, मैं पहली बात तो ये कहूँगा कि जो भी ये सूरत हाल है ये बहुत ही अफसोसनाक है कि हमने जो सियासी सोच है उसको दुश्मनी में तब्दील जो है कर दिया है। और मैं कोई आज से नहीं, मैं तो जब गवर्नर पंजाब था तो उस वक्त भी मेरी यही सोच थी कि हमें सबको, पाकिस्तान है ये पाकिस्तानी है, ये हम सब का मुल्क है, हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना है। तो उस वक्त भी मैं समझता था कि जो गिरफ्तारियां हैं, गिरफ्तारियों से कुछ हासिल नहीं होता। आपको मालूम है कि बहुत सी गिरफ्तारियां हुई, अहसन इकबाल की गिरफ्तारी हुई, ख्वाजा साद रफीक की गिरफ्तारी हुई, शाहिद खाकान अब्बासी की गिरफ्तारी हुई, राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी हुई, जिसमें पार्टी के बहुत से लोगों ने उस पर अपना जो है मौक़िफ़ भी दिया कि ये दुरुस्त नहीं है। तो मैं तो उस वक्त भी गिरफ्तारियों के खिलाफ था और आज भी मैं समझता हूँ कि गिरफ्तारियां जो हैं ये सियासी मसाइल का और मुल्क के माशी मसाइल जो हैं इनका हल नहीं है। तो मेरी तो अब भी PDM से भी और तहरीक इंसाफ से भी यही अपील है कि इन दी लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री इन लोगों को मिलके तलखियां बुला के इनको इकट्ठे मिलके काम करना चाहिए। और लेकिन क्या चौधरी साहब इन सर ये बताइएगा, इन गिरफ्तारियों का क्या मवाजना किया जा सकता है? ये सवाल ज़रूर है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई नहीं हुई, इस पे क्वेश्चन मार्क है, लेकिन एक तरफ जो गिरफ्तारियां हैं वो अलेजेड करप्शन चार्जेस पर हैं, दूसरी तरफ जो गिरफ्तारियां हैं वो बोलने पर हैं, इजहार राय की आज़ादी पर हैं, वो जमहूरी स्ट्रगल, रैलीज निकालने, एहतजाज करने, पुरअमन एहतजाज करने पर हैं। तो इनका कंपैरिजन डू यू थिंक के बनता है? तो विक्टिमाइजेशन की बात कर रहा हूँ। जहाँ विक्टिमाइजेशन है, मिसाल के तौर पे मैं समझता हूँ कि PTI के सारे रहनुमा इंक्लूडिंग फवाद चौधरी साहब, जब राना सनाउल्लाह का केस हुआ था तो सब लोगों ने इसकी जो है इससे इख्तलाफ किया था। तो मैं तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के खिलाफ हूँ, चाहे वो किसी भी जमात के खिलाफ हो, किसी भी इंडिविजुअल के खिलाफ हो। बाकी अदालतों ने फैसले करने हैं। हमारा असल में प्रॉब्लम ये है कि हमें अदालतें जब हमारे हक में फैसला देती हैं तो हम अदालतों की तारीफ करते हैं, जब अदालतें हमारे
خلاف فیصلہ دیتی ہیں تو پھر ہم عدالتوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے، سارا جوڈیشل سسٹم جو ہے، پولیس ہے، پروسیکیوشن ہے، جوڈیشری کا سسٹم ہے، وہ ہر چیز کلاپس ہو گئی ہے. یہاں کسی جو ہے طاقتور جو ہے وہ کسی کو انصاف جو ہے نہ غریب کو ملتا ہے نہ امیر کو ملتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان مسائل کا حل ایک ہی ہے کہ ہم مل کر آپس میں بیٹھیں. ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس وقت بہت، میں سمجھتا ہوں خطرناک ترین تک ہے. اس کو بہتر کرنے کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. چودھری صاحب السلام علیکم، میں عبدالباسط عرض کر رہا ہوں. اب آپ نے مسلم لیگ کاف کو جوائن کر لیا ہے. ہم نے آپ کی پریس کانفرنس تو دیکھی، کیا وجہ بنی کہ آپ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر اب کاف لیگ کے ساتھ شامل ہو گئے؟ کیا آپ کو اس پارٹی کے ساتھ اپنا سیاسی مستقبل بہتر نظر آ رہا ہے؟ اس کی کیا وجہ بنی؟ نہیں، یہ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ناکامی ہے پولیٹیکل سسٹم کی، اور ابھی تک پچھلے 70 سالوں میں ہم کسی منزل پہ نہیں پہنچ سکے ہیں. اس لیے کہ جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہمارا پورا فوکس ہوتا ہے کہ ہم نے اقتدار میں کیسے آنا ہے، اور اقتدار میں آنے کے بعد ہم نے اپنا ٹیم ورک کیسے لے کے آنا ہے، ہم نے معیشت کو کس طریقے سے ٹھیک کرنا ہے، ہماری فارن پالیسی کیا ہونی ہے، ہماری انرجی پالیسی کیا ہونی ہے، ہم نے 2.5 کروڑ بچے جو اسکولوں سے باہر ہیں ان کو اسکولوں میں کیسے لانا ہے. تو پالیسیز پہ کام جو ہے نہیں ہوتا، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں، آپ کے پاس تیاری نہیں ہوتی، آپ کا ٹیم ورک نہیں ہوتا، تو پھر آپ جو ہے مشکل جو ہے پڑ جاتے ہیں. تو میں تحریک صاحب جو آپ کی اس وقت میں پاکستان مسلم لیگ میں شامل ہوا ہوں اس لیے کہ میں اس کو لیڈ کروں گا، نمبر 1، اور نمبر 2 میں اس کو ایسی پارٹی بناؤں گا جس طریقے سے یورپ میں جس کی ہم بات کرتے ہیں، جن کی سیاست کی بات کرتے ہیں، جس کو ہم مدر آف ڈیموکریسی کہتے ہیں، تو اگر ان کی جس طریقے سے وہ جماعتیں فنکشن کرتی ہیں، ان میں مشاورت ہوتی ہے، ان میں تحقیق ہوتی ہے، ان میں پارٹی کے جو فیصلے ہیں وہ اجتماعی ہوتے ہیں، اس میں جو گرانٹ ٹکٹ کیے جاتے ہیں وہ لوکل پارٹیاں کرتی ہیں، تو اس قسم کی میری خواہش ہے کہ میں اس قسم کی ایک جماعت جو ہے بنانا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ. یہ کہا جا سکتا ہے کہ چودھری پرویز الہی کے جانے کے بعد آپ کو کاف لیگ میں کچھ اپنے لیے اسپیس نظر آئی، اس کو یہاں اس طرح بھی انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے؟ بہت، میں سمجھتا ہوں وہ بہت سیانے آدمی ہیں، بالکل ٹھیک بات ہے. اگر پرویز الہی پاکستان تحریک انصاف میں شامل نہ ہوتے تو میں نے ڈیفینیٹلی پاکستان مسلم لیگ میں نہیں جانا تھا. ایک تو میں کریکٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا نام کاف لیگ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک. یہ جو آفیشیل رجسٹرڈ ہے یہ پاکستان مسلم لیگ کے نام سے ہے. تو اس لیے جب سے میں پارٹی میں شامل ہوا ہوں تو میں دوستوں کو اور میڈیا کے دوستوں کو بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس کو پاکستان مسلم لیگ ہی اس کے اوریجنل نام سے. صحیح. چودھری صاحب ایک آخری بات یہ بتا دیجئے کہ آپ کی جس جماعت میں آپ مسلم لیگ میں ہیں، پاکستان مسلم لیگ، اس کی تو سیاسی ہمدردیاں پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں. آپ جن سٹینڈرڈز کی بات کر رہے ہیں، جن پالیسیز کی بات کر رہے ہیں، جن کا ابھی آپ نے تذکرہ کیا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس کی پالیسی ڈائریکشن نظر آ رہی ہے اس طرف جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ جی، میں بالکل آپ کے بات اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان کے جو عوام ہیں یا ان کے جو مسائل ہیں وہ پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران جو ہیں، چاہے وہ آئی ایم ایف کی وجہ ہے چاہے اور وجوہات ہیں، ان کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے. مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے، لوگ فاقہ کشی پر مجبور ہو گئے ہیں. تو عوام کو جو ریلیف چاہیے، اور دیکھیں جو آئی ایم ایف ہے، میں نے تو دسمبر 2021 میں کہا تھا کہ ہم بھائی یہ اس کے کڑی شرائط ہم مار رہے ہیں، اگر ہم جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو یہاں پر اس ملک میں انصاف دے دیں، جو $30 بلین پاکستان کو بھیجتے ہیں، یہ ڈبل سرمایہ ہو سکتا ہے اگر ہم یہ سہولتیں پیدا کر دیں، اچھی انوائرمنٹ دے دیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے ہفتوں میں، آنے والے مہینوں میں اقتدار نہیں، ایک پارٹی، جمہوری پارٹی آپ کو فلورش کرتی ہوئی پاکستان میں. صحیح. شاندانہ صاحبہ مجھے 2 باتیں بتا دیجئے گا، اس کے بعد مجھے بریک لینی ہے اور مجھے اندازہ ہے کہ آپ نے بھی جانا ہے، آپ کی دیگر مصروفیات ہیں. ایک تو مجھے یہ بتا دیں کہ خان صاحب نے گزشتہ روز جب ریلی کی تو انہوں نے اپنے خطاب کے بالکل آخری 30 سے 40 سیکنڈ میں انہوں نے بتایا کہ وہ اتوار کے دن مینار پاکستان پر دن 2 بجے جلسہ کرنے جا رہے ہیں. کیا یہ پروگرام
عمران خان صاحب کی عدم موجودگی میں ان کیس وہ اریسٹ ہو جاتے ہیں اور وہ اس وقت تک وہ گرفتار رہتے ہیں، تو کیا یہ پروگرام جاری رہے گا؟ یہ پہلے بتا دیجئے، پھر میں دوسرا سوال کرتا ہوں۔ دیکھیں جی، یہ میرے لیے کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن یہ ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا، جلد ہی ہو جائے گا اور انشاءاللہ ہم امیڈیٹلی سوشل میڈیا پہ اس کو ڈال دیں گے۔ صحیح۔ اب پریکٹیکلی یہ نظر آ رہا ہے کہ پنجاب جو ہے وہ تو الیکشنز کی طرف جا رہا ہے، اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی ایک تاریخ آئی ہے 28 مئی کی کہ 28 مئی کو خیبر پختونخوا میں انتخابات ہوں گے۔ تو عمران خان صاحب کی ونس اگین، کیونکہ ہم اس وقت سچویشن ہی ایسے ڈسکس کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کی متوقع طور پر ایبسنس، کیونکہ انہوں نے جو بیان جاری کیا اس میں انہوں نے کہا کہ جو میرے کارکن ہیں وہ تیار رہیں، میری پارٹی کے رہنما ہیں وہ تیار رہیں، مجھے گرفتار کیا جا سکتا ہے اور اگر مار دیا جاؤں، انہوں نے اس حد تک ایکسٹریم بات کی ہے۔ تو اس صورت میں آپ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے الیکشنز کے حوالے سے کیا کس قسم کی تیاری کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ بات تو اس وقت روشن کی طرح عیاں ہے، یہ خان صاحب کو جو بھی نقصان پہنچائیں گے نا، یا لیٹ می پٹ اٹ بلنٹلی، اس وقت جو عمران خان کا دشمن ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے، وہ الیکشن کا IMF کا معیشت کا نہیں ہے، وہ سمپل کلیئر کٹ بلیک اینڈ وائٹ۔ آج سے 25 سال بعد اگر ہم زندہ رہے اور یہ کانورسیشن دوبارہ ہوئی تو آپ مجھ سے ابھی آج لکھا ہوا لے لیں کہ جو خان کا دشمن ہے وہ پاکستان کا، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ خان صاحب کے ساتھ جو بھی کریں 40 سے 50 سال تک یہ حکومتیں اپنی شکل نہیں دکھا سکیں گی، نہ یہ لوگ ریگنگ کر سکیں گے، نہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ جو اس وقت یہ نیڈل کر رہے ہیں عوام کو، ایک آلریڈی مہنگائی سے پسی ہوئی عوام کو یہ لوگ تنگ کر رہے ہیں، ان کو یہ ایک نشہ نہیں اتر رہا کہ یہ 80s کا دور چل رہا ہے۔ تھنگز ہیو چینج ڈراسٹکلی۔ کل تو ایک ہمارے معذور بچے نے جان دینے کی ہمت کی، ابھی جو ہم معذور نہیں ہیں، جو ٹھیک ٹھاک ہے، ہم سب مرنے کو تیار ہے خان صاحب کے لیے، کیونکہ وہ صرف پاکستان۔ صحیح، بہت بہت شکریہ۔ I'm sorry، میرے پاس وقت ختم ہو گیا ہے، مجھے بریک لینی ہے، اور بریک کے بعد واپس اسی معاملے کے قانونی پہلوؤں کا جائزہ بھی لیں گے، اور اب پولیٹیکل سچویشن کس جانب جائے گی اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اسٹے ٹیونڈ ود اس۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ لاہور میں ہمارا رابطہ ہو، لیکن لاہور میں اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ زمان پارک، عمران خان صاحب کی رہائش گاہ کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے وہاں پر انٹرنیٹ اور موبائل سروس وہ معطل کر دی گئی ہے۔ لاہور کے مختلف علاقوں سے جو امیجز ہمیں موصول ہو رہے ہیں اس کے مطابق اس وقت مختلف مقامات پر احتجاج کا اور پولیس اور مظاہرین کے درمیان جو کشمکش ہے اس کے مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ پورا دن کیا ہوتا رہا آپ کو معلوم ہے کہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے زمان پارک کی نگرانی کی جاتی رہی۔ عمران خان صاحب کی رہائش گاہ کی چھت کی فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں، وہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے آنسو گیس کی شیلنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے، بالکل کیجئے، لیکن یہ مناظر جو ہیں وہ یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وقت تو یکساں نہیں رہتا، نہ مسلم لیگ نواز کے لیے رہا، وہ آج اقتدار میں ہے، اور یہ اقتدار بھی سدا نہیں رہتا۔ باسط صاحب، یہ جو صورتحال ہے، ہاؤ ڈو یو ریڈ اٹ؟ ایک طرف ایک شخص ہے جو کہ میدان میں بلا رہا ہے کہ آؤ مجھ سے لڑو، انتخابات میں آؤ، بیلٹ باکس پر فیصلہ کرتے ہیں، اور وہ کال دیتے ہیں مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کی۔ تو یہاں پر جو دوسری جماعت ہے وہ کہتی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ بناؤ، اس کو اٹھا کر جیل میں ڈالو۔ ہاؤ ڈو یو سی دس؟ یوں لگتا ہے کہ شیخ رشید صاحب کی جس طرح ان کو جیل اپنا سسرال نظر آتا ہے، عمران خان صاحب کا یہ واقعہ نہیں ہے، وہ جیل کو اپنا سسرال نہیں سمجھتے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ شاید جیل جانے سے ان کی سیاست میں کچھ کو ڈس ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے، آئی ڈو ناٹ نو۔ لیکن دیکھیے جہاں سیاست میں ڈس ایڈوانٹیج کیا باسط صاحب، جب آپ کو جیل سے باہر آنے والوں کے جو قائد کو اگر عدالت کی جانب سے ایک چیز آئی ہے، وارنٹ آیا ہے، آج ان کے وکلاء نے بہت کوشش کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اب کل تک وہ اس میں ملتوی ہو گیا، اس کی جو ہے سماعت ہے، تو اگر ایک رات کے لیے جیل میں رہ جائیں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ پاکستان کی تاریخ میں آج تک ایسا کوئی، کم از کم مجھے نہیں معلوم کہ کسی سیاسی رہنما کو قتل کیا گیا ہو یا ہلاک کیا گیا ہو۔ تو یہ بات کہنا کہ جی مجھے قتل کر دیا جائے گا، یہ تو خواہ مخواہ ایک
جو ہے نا فائر کو اسٹوک کرنے کی بات ہے. اتنے زیادہ تواتر کے ساتھ آپ نے کسٹوڈیل ٹارچرز کے اکاؤنٹ سنے. وہ کہتے ہیں کہ بھی مجھے رول آف لا، دیکھیں نا جب سپریم کورٹ نے ان کے حق میں کیا ایک فیصلہ دیا کہ انتخابات ہونے چاہیے 90 دن کے اندر، تو وہ بڑے کہ جی ہم عدالتوں کے پیچھے کھڑے ہوں گے، ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں. تو یہ بھی رول آف لا کی بات ہے نا. ایک آپ کی بات کی ایسنس سے کوئی نہیں انکار کر سکتا. باسط صاحب ایک منٹ، آپ کی بات کی جو ایسنس ہے، جو بنیاد ہے، وہ بالکل درست ہے، اس سے کوئی نہیں انکار کر سکتا. میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں کہ جب ہر جیل یاترا سے واپس آنے والا بندہ جب یہ الزام لگا رہا ہو کہ کہاں کہاں تشدد کیا گیا، کس طریقے سے کیا گیا، اور ویڈیوز بنائی گئیں اور یہ کہا گیا کہ ہم عمران خان کے ساتھ یہ کریں گے، تو ایک شخص جو ہے وہ تشدد سے ڈر گئے ہیں. آپ یہ مجھے بتانا چاہتے ہیں یہ سب چیزیں تو ہمارے اس پورے نظام کا حصہ بن گئی ہیں بدقسمتی کے ساتھ. میں وہ کنڈون نہیں کر رہا، میں آپ کی بات سے تاثر یہی مل رہا ہے. میں کنڈون نہیں کر رہا، لیکن یہ حقیقت ہے. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ عمران خان تشدد سے گھبرا گئے ہیں؟ وہ تو بڑے مرد مجاہد ہیں، ان کو تو ان چیزوں سے نہیں گھبرانا چاہیے. اور ایک قائد کو پھر یہ ہے کہ آگے آنا چاہیے. دیکھیے جب رول آف لا کی بات کرتے ہیں نا، تو چاہے آپ کے کتنے بھی تحفظات اس نظام کے بارے میں کیوں نہ ہوں، آپ کو رول آف لا کے ساتھ ابائڈ کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے. لیکن یہ کیا ہے کہ زمان پارک میں لوگوں کو بلا لیا، پولیس اور ان کے درمیان ایک محاذ آرائی سے شروع ہو گئی. باسط صاحب یہ رول آف لا ہوتا ہے کہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی یا الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج پر 780A کا دہشت گردی کا پرچہ کاٹ دو اور اس کے بعد کہو کہ پیش ہو جاؤ. اور یہ جو کہانی باسط صاحب لیٹس جسٹ بی ویری فرینک، یہ آپ جو ہے وہ جو گفتگو کر رہے ہیں، جس آئیڈیل سینیریو کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں پر جن معاشروں میں جہاں پر آپ نے مختلف ممالک میں جا کے سرو کیا، جہاں پر قانون کی عملداری ہوتی ہے، اگر اس قسم کا کوئی واقعہ رپورٹ ہو جائے، یہاں تو وہ جوڈیشل انکوائری کی بات کر رہے ہیں. پھر کیا کریں؟ پھر سیاست نہ کریں اس ملک میں. اگر ان کو یہ سب چیزیں معلوم ہیں کہ یہ چیزیں پاکستان میں ہیں تو جائیں لنڈن میں جائیں، اپنی بھی بچوں کے ساتھ رہیں. پھر یہاں پہ سیاست کیوں کرنے آئے ہیں؟ اگر ہم نے حالات improve it تو how? By violence? I would not approve of that. اگر انہوں نے قوم رول آف لا کو اس کو سامنے رکھ کر اس کو کمپلائی کر کے امپروو کرنا ہے تو I'm all for that. لیکن nobody can condone کہ جی آپ وائلنس کر کے اس کو امپروو کریں، تو سچویشن اور خراب ہونے والی بات ہے میرے حساب سے. مطلب آپ جانتے ہیں کہ میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن کوشچن یہ ہے کہ آج اگر زمان پارک میں یہ ساری سچویشن کریٹ ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک رات کی اگر گرفتاری ہے تو کیا فرق پڑتا ہے. یہ رہنما پارٹی سے تعلق کا باسط صاحب تب پتہ چلے گا اگر ہمیں ایسے سے مناظر ماڈل ٹاؤن کے جاتی عمرہ میں یا لاڑکانہ میں دیکھنے میں ملیں. نہیں تو وہ شیخ صاحب فرما رہے تھے نا زرداری ہاؤس کے باہر دیکھنے میں ملیں، اگر آپ کا اس وقت بھی یہی موقف ہے پھر تو میں کہوں گا اگر اس طرح یہ لیڈرز بھی اس طرح چھپ گئے اور انہوں نے لوگوں کو باہر نکال دیا کہ آپ ہماری ڈھال بنے، تو میں یہی میرا آرگومنٹ ہوگا. اگر عدالت نے ان کی گرفتاری کا حکم دیا ہے تو پھر واضح صاحب آسان سی بات ہے. دیکھیں اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے عمران خان صاحب کے اگر ملک کی صورتحال دیکھیں، گورنمنٹ جو آتی ہے وہ گورنمنٹ کا کام، یہاں پر تو پوری گورنمنٹ کا فوکس یہ ہے کہ عمران خان کو قابو کرنا ہے. مطلب جو صورتحال ہے اس وقت پاکستان کی، جو اکانومی کی صورتحال ہے، ڈائریکشن کہیں پر نہیں موجود کہ اس ملک کی. آپ مجھے بتا دیں نا گزشتہ ایک سال میں یا تو لگتا ہونا کہ کوئی دودھ اور شہد کی نہریں نہ بھی بہی ہوں، کوئی صورتحال بہتر ہوئی ہو. اس میں تو عمران خان بہت کامیاب ہوئے ہیں. میں نے تو سال پہلے ہی کہا تھا کہ عمران خان کی حتی الوسع کوشش ہوگی کہ اس حکومت کو ڈیلیور نہ کرنے دیں، کیونکہ ان کا ان کی بھی کوشش تھی. یہاں پر اب فرق یہ آیا ہے، آپ کو یہ پتا چل رہا ہے کہ انہوں نے بھی وہی کچھ کیا لیکن وہ they were not that effective. ان کا بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ مؤثر رہے ہیں پھر اس معاملے میں. اس معاملے میں رہے ہیں مؤثر، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ بھی جو ان کی ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے کہ انہوں نے اس حکومت کو کام نہیں کرنے دینا، اس کو ڈیلیور نہیں کرنے دینا، اور بہت حد تک اس میں کامیاب ہو رہے ہیں. اور پی ڈی ایم کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو اپنی انکمپیٹنس ہمیں دکھا ہی رہی ہے، اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے جو حالات اس وقت ملک میں ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اور میری یہ رائے ہے، مطلب ویل کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ ایک پولیٹیکل لیڈر کو وائلنس کی طرف نہیں جانا چاہیے. اس کو ہمیشہ اپنی سیاست، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ریاست کے تابع رکھنی چاہیے. تو جو وائلنس ہوگا اس سے افراتفری پھیلے گی، مزید بحرانی سچویشن. اس میں جو ان کا موقف ہے نا، وہ موقف یہ ہے کہ 18 تاریخ کو پیش ہونا ہے اور جو وارنٹ نکلا ہے اس کے اوپر بنی گالا کا ایڈریس ہے.
وہ بنی گالا اگر سب کچھ بالکل بائی دا بک چل رہا ہے اس نہیں، اگر پتہ ہے کہ بنی گالا میں نہیں ہیں تو پولیس نے وہیں جانا ہے، جو چسپاں کیا جانا ہے، جس نے چسپاں کیا جانا ہے وہ وہاں پر اس ایڈریس کے اوپر جا کر لگے گا جو ایڈریس اس وارنٹ کے اوپر وہ تو پھر انیفیکٹو ہوا. مطلب آپ کو پولیس کو معلوم ہے کہ ایک شخص وہاں پہ نہیں ہے، وہ لنڈن میں بیٹھا ہے، تو وہ جا کے وہاں چسپاں کر دے. کیا آپ کے پاس لنڈن میں اسحاق ڈار صاحب کے لیے، کیا آپ کے پاس لنڈن میں اس وقت کسی اور لیڈر کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان سے کوئی صفحہ گیا کہ یہ جا کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے باہر چپکا دیں؟ باہر ملک میں تو ہماری نہیں ہے نا جورسڈکشن، ہماری تو اپنے ملک میں جورسڈکشن ہے. باہر اگر کوئی بندہ ہوگا اس کو لانا ہوگا تو ہم انٹرپول کو رابطہ قائم کریں گے، یا ہماری کوئی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہوگی، کوئی ایگریمنٹ ہوگا، اس کو ہم انووک کریں گے. اس طرح تو نہیں ہوتا کہ آپ لنڈن اپنی پولیس بھجوا کے اس کو اریسٹ کر لیں. تو پھر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کی ساری اکائیاں ہیں نا، ساری اکائیاں ہیں، کوئی کنفیڈریشن تو نہیں ہے. ایڈریس لکھا ہوا ہے، زمان پارک کا ایڈریس لکھا ہوا ہے باسط صاحب. زمان پارک کا بنی گالا کا آپ کہتے ہیں ایڈریس لکھا ہوا ہے نا، بنی گالا کا، سوری بنی گالا کا ایڈریس پارک کس طرح پہنچ گئے؟ تو ٹھیک ہے، پولیس کو وہ بھی ہیلی کاپٹر پہ وہ زمان پارک میں موجود ہیں تو وہیں جائیں گے ان کو گرفتار کرنے کے لیے. اب عدالت ان کو حکم دیا ہے تو اس کی تعمیل تو ہوگی. اب کیا کیا جائے؟ باسط صاحب اس وقت پریکٹیکلی صورتحال یہ ہے، مریم بی بی نے جو اس خواہش کا اظہار کیا اس کے نتیجے میں اس وقت ایز وی ٹاک رائٹ ناؤ زمان پارک کے اطراف میں 3 کلومیٹر کا ایریا ریڈیس میں انٹرنیٹ سروس معطل ہے، بجلی جانے کی اطلاعات ہیں. وہاں پر ایک گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے مال روڈ کے اوپر. اس وقت پشاور کے ریڈ زون کے حوالے سے اطلاعات ہیں کہ وہاں پر لوگ داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. کراچی، فیصل آباد، راولپنڈی، مری روڈ پر، کمیٹی چوک پر، فیض آباد، یہ 2 فرلانگ کے فاصلے کے اوپر جہاں پر ہم بیٹھے ہیں یہاں سے 2 فرلانگ کے فاصلے کے اوپر پولیس کی بھاری نفری اور واٹر کینن جو ہے وہ بھجوا دیے گئے ہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ بائی دا بک چلیں، لاء کی بات کریں، وہ تو سمجھ آتا ہے. لیکن فار دا لارجر گڈ اس وقت صورتحال یہ نظر آ رہی ہے کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. ملک کی صورتحال نہیں سمجھ. لیکن لوگ یہی کہہ رہے ہیں، میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں کہ جس طریقے سے وہ ایک ریسپانس ایکسپیکٹ کر رہے تھے لوگوں کا جم غفیر باہر آنے کا، وہ نہیں ہو رہا. اور وہ زیادہ تر لوگ زمان پارک کے ارد گردی ہیں. اور یہ اس حوالے سے اب دیکھیں گے ہاؤ سچویشن انفولڈز بائی ٹمارو. باسط صاحب میں آپ کو ایک بات بتا سکتا ہوں، بتائیے. اگر 49-51 کا بھی مقابلہ ہوتا نا، اگر 40-60 کا بھی مقابلہ ہوتا، الیکشنز ہو جاتے. یہ گرفتاری شرفتاری کی اور یہ گرفتاری سے تو پھر پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا نا، پھر عمران خان کو فائدہ ہوگا، اس کو پھر گریب کریں. اس کو نہیں، خان صاحب کا الزام آپ نے نہیں سنا، بہت انٹرسٹنگ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے منظرنامے سے غائب کر کے بلوچستان لے جا کے ایک پولیس کے بعد دوسری پولیس کے ہینڈ اوور کر کے ایک جیل سے دوسری جیل بھجوا کے مقدمے تو ہیں نا 78. آج تک پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کسی سیاسی رہنما کو اس طرح قتل نہیں کیا وہ نہیں قتل کی بات نہیں کر رہا میں، سوری باسط صاحب، نو میں قتل کی بات نہیں کر رہا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ایبسنس میں ان کی پارٹی کو بریک کرنے کی کوشش کی جائے گی. کیوں اگر ان کو اتنا ہی مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے 22-23 سالوں میں اپنی پارٹی کو صحیح معنوں میں آرگنائز ہی نہیں کیا. انہوں نے وہ لوٹے لیے جن پہ وہ خود اعتماد نہیں کرتے. اسی لیے دیکھیے نا جو 6 کمیٹی بنائی ہے 6 رکنی، جس کا سوال ہم نے شندانہ صاحبہ سے بھی کیا، کوئی نہ ڈاکٹر یاسمین راشد بھی اس میں نہیں ہے جو وہاں پہ مین کردار ادا کر رہی ہیں. تو یہی پرابلم ہے خان صاحب کا کہ انہوں نے جو پارٹی کی جو روح رواں آئیڈیالوجیکلی جو ان کے ساتھ پچھلے 23 سالوں سے کھڑے ہیں ان کو وہ اگنور کر کے آگے نکل جاتے ہیں. تو اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کو وہ ایک انسٹیٹیوشن کے طور پہ ڈیولپ نہیں کر پائے اگر ان کو یہ خطرات لاحق ہیں. تو اگر ایسی بات ہے تو یہ تو کہ اچھی بات ہوگی میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کے لیے کہ ایک دفعہ جیل چلے جائیں اور جن لوگوں نے ان سے ساتھ الگ ہونا ہے تو وہ اس وقت ہو جائیں الیکشن سے پہلے اینڈ دیٹ وڈ ہیلپ ہم پولیٹیکلی ان مائی ویو. باسط صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، ورنہ ظاہر ہے کہ اس وقت سچویشن جو چل لیٹس سی کہ یہ سارا معاملہ کس طریقے سے انفولڈ ہوتا ہے. ایک بات طے ہے کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری سے مسلم لیگ نواز کو، پی ڈی ایم کی جماعتوں کو کوئی اگر فائدہ ہوتا ہوا نظر آئے تو آئے. ان کی انتخابات کے لیے، الیکٹورل پالیٹکس کے لیے شاید یہ بڑا ضروری ہو اور فائدہ مند ہو، لیکن ان دا لانگ رن اگر آپ دیکھیں تو مستقبل قریب میں اس گرفتاری کے بعد لگتا نہیں ہے کہ پاکستان میں جو مچ نیڈڈ استحکام ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی اور لیڈنگ ٹو اکنامک سٹیبلٹی، وہ تو ہوتی نظر نہیں آتی. کل آپ سے انشاءاللہ اسی وقت پہ ملاقات ہوگی. مجھے ایمبیسڈر عبدالباسط کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.